अहमद अगली सुबह उठा और ऑफिस चला गया, लेकिन सारा दिन इसके दिमाग में पिछली रात को होने वाले वाक़यात घूमते रहे और इससे काम भी ठीक से नहीं हो रहा था। दरअसल रात के वाक़यात की वजह से अहमद की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी, लेकिन ऑफिस वो इसलिए गया था कि ताकि उसका जहन कुछ तब्दील हो सके और वो कुछ हद तक इस मकसद में कामयाब भी हुआ था। लेकिन आखिरकार तो उससे घर आना ही था। अहमद ने अल्लाह का नाम लेकर घर में कदम रखा। घर का माहौल बिल्कुल भी खौफनाक नहीं लग रहा था, फ़िज़ा भी हल्की फुल्की थी। अहमद का सारा खौफ हवा हो गया। इसने नमाज इशा अदा की और सहन में बिछी चरपाई पर लेट गया। लेट कर अहमद ने थोड़ी देर पिछली रात के वाक़यात के बारे में सोचा, फिर अपना जहन झटक कर सोने के लिए आंखें बंद कर ली। दिल में यही उम्मीद लिए हुए था कि आज कुछ नहीं होगा, और फिर इसकी आंख लग गई। रात के किसी पैर अहमद की आंख खुद से ही खुल गई। इसको प्यास लगी थी। उसने पास रखी पानी की बोतल से पानी पिया और फिर सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन इसको नींद नहीं आ रही थी। उसने घड़ी पर निगाह डाली तो रात के 3 बज रहे थे, यानी आज रात 12 बजकर गुजर चुके थे और कोई पुरस्कार वाक़या पेश नहीं आया था। अमर के दिल को कुछ सुकून सा महसूस हुआ और उसने आसमान पर निगाह डाली। आज चांद की 14वीं रात थी और चांद पूरी आबोताब से आसमान पर दमक रहा था। चारों तरफ चांद की ठंडी ठंडी चांदनी फैली हुई थी और आसमान पर तारे ही तारे सजे हुए थे। अमर के मुंह पर बेजा मुस्कुराहट आ गई। अमर को अपने घर की याद आने लगी थी। वो ऐसी चांदनी रातों में अपने भाई बहनों के साथ अक्सर अपने घर की बालकनी में बैठकर चाय पिया करता था और गपशप लगाया करता था। इन्हें याद करते करते अमर की अचानक आंखें भर आई। इसने सोचा जो कि तलाश इंसान को कहाँ से कहाँ ले आती है। वो तो खुशकिस्मत है जो अपने मुल्क में ही मौजूद है, वगरना तो लोग रोज़ी रोटी की तलाश में 7 समुंदर पार भी चले जाते हैं। वो अभी यही सोच रहा था कि अचानक इसको वही कदमों और पायल की आवाज़ सुनाई दी। लेकिन इसको हैरत का शदीद झटका तब लगा जब इसको ये एहसास हुआ कि आज आवाज़ छत के बजाय घर के अंदर की तरफ से आ रही है। इसने थोड़ा गौर किया तो इसकी हैरत की इंतहा ना रही, क्योंकि आवाज़ इस बंद कमरे के अंदर से आ रही थी जिसको ताला लगा हुआ था और इसे जो दरवाज़ा खोलने से मना किया गया था। अहमद टकटकी बांधे इस कमरे को देख रहा था। फिर न जाने इसके दिल में क्या आया कि वो चरपाई से उतरकर इस कमरे की जानब चलने लगा। अचानक कदमों की आवाज़ आना बंद हो गई और किसी के रोने और सिसकने की आवाज़ आने लगी। अहमद ने आज से पहले ऐसे हालात का सामना नहीं किया था। वो बहुत कंफ्यूज हो गया था। इससे पहले इसने ये सब यहाँ तो किसी फिल्म में देखा था, यहाँ कहानियों में पढ़ा था, लेकिन हकीकी ज़िंदगी में पहली बार वो ये सब देख रहा था। वो आहिस्ता से इस जानब बढ़ रहा था कि अचानक ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा अंदर की जानब से पीटा जाने लगा। अमर की तो ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। बेसाख्ता इसके मुंह से निकला कौन, और पूछने के बाद इसको खुद को ही ये एहसास हुआ कि वो क्या पूछ रहा है और कौन देगा इसको जवाब। लेकिन एक मरतबा इसको शदीद झटका तब लगा जब इसके सवाल के किए जाने पर अंदर से दरवाज़ा पीटने जाने का सिलसिला रुका और किसी नस्वानी आवाज़ में कोई कमरे के अंदर से बहुत आहिस्ता से आवाज़ में बोला, मुझे बाहर निकालो, प्लीज़ मुझे बाहर निकालो, मेरी मदद करो। अमर की हालत ये थी कि इसके चेहरे पर एक रंग आ रहा था और एक जा रहा था। इसको समझ नहीं आ रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। कोई औरत इस कमरे में बंद कैसे हो सकती है और किसने इसको कैद किया है। कमरे के बाहर तो ताला लगा हुआ था, तो ये अंदर कौन है। इस तरह की बहुत से सवालात अमर के दिमाग में महफूज हो रहे थे। इस औरत ने फिर पुकारा कि देखो तुम जो भी हो, प्लीज़ मेरी मदद करो, मेरा दम घुट रहा है। अमर ने हिम्मत करके इससे पूछा कि कौन हो तुम, अंदर कैसे गई। तो उसने कहा, मुझे कोई इस जगह बेहोश करके बंद करके चला गया है, अभी होश आया है तो मदद के लिए पुकारा है। अमर का दिमाग काम नहीं कर रहा था कि ये सब क्या है। चाबी तो इसके पास है, फिर ये सब क्या है, किसने इसे ऐसी हरकत की है। अमर अब दरवाजे के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था और खड़ा सोच रहा था कि वो क्या करे, दरवाज़ा खोले या नहीं खोले। अमर ने फैसला ले लिया था कि वो कमरे में बंद औरत की मदद ज़रूर करेगा। इसको मालिक मकान पर शक होने लगा कि कहीं इस वजह से तो उसने दरवाज़ा खोलने से मना नहीं किया था कि इस कमरे में उसने किसी मजलूम को बंद कर रखा हुआ है। अमर अब दरवाजे के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। वहां पहुंचकर इसने ताले को पकड़ा और बिस्मिल्लाह पढ़ना शुरू किया।
ابھی اس نے منہ سے ہی صرف بسم اللہ ہی نکالا تھا کہ اندر سے آواز آئی، کیا کر رہے ہو، جلدی کرو۔ عمر نے جوابا کہا، ہاں ہاں کھول رہا ہوں۔ بسم اللہ پڑھنا شروع کیا تو اب کی بار اندر سے قدرے غصیلے لہجے میں آواز آئی، کیوں پڑھ رہا ہے، صرف دروازہ کھول۔ عمر کو یہ بات تھوڑی عجیب لگی، کیونکہ کوئی بھی بسم اللہ پڑھنے سے کیوں منع کرے گا۔ اس نے جواب دیا، دیکھیں میں تو اللہ کا نام لے کر یہ کام کرنے لگا ہوں تاکہ اللہ کی مدد بھی شامل ہو جائے۔ اس پر اب کے بار اندر سے جو آواز آئی وہ کسی عورت کی نہیں تھی، بلکہ بہت ہی خوفناک آواز تھی، اسے جیسے بہت سے مرد اور عورتیں ایک ساتھ بول رہے ہوں کہ کیا بکواس کر رہے ہو۔ اس کے ساتھ ہی دروازہ زور زور سے ہلنے لگا اور کسی کے گھرانے کی آواز سنائی دی کمرے کے اندر سے۔ دراصل اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ برکت رکھی ہے کہ اگر اسے پڑھ کر کوئی بھی دروازہ بند ہو یا کھلا ہو تو کوئی بھی شیطانی طاقت اس دروازے کی آر پار نہیں ہو سکتی۔ عمر کے لیے یہ سب نہایت ہی خوفناک تھا۔ اس نے واپس حسین کی طرف دوڑ لگا دی۔ وہاں پہنچ کر اس نے پہلا کام یہ کیا کہ اپنی چرپائی کے پاس رکھا قرآن پاک اس نے اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ یہ کام کرنے سے اس کو پچھلی رات بھی ایک ہمت اور سکون ملا تھا، اور آج بھی اس نے قرآن پاک کو اپنے سینے سے لگا کر اپنے اندر سے ایک ہمت اور حوصلہ محسوس کیا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے آیت الکرسی کا ورد جاری رکھا، اور اس مرتبہ اس نے نہ صرف پڑھا بلکہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا، اور اس کے ساتھ آگے بڑھ کر دروازے پر بھی دم کر دیا۔ اس کے پھونک مارنے کی دیر تھی، اندر سے نہایت ہی خوفناک چیخ سنائی دی اور یکدم خاموشی چھا گئی، سب کچھ تھم سا گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے آیت الکرسی کی پھونک دروازے کو کراس کر کے اس کے پیچھے موجود جو بھی مخلوق تھی اس پر پڑی، یا پھر اس کو دروازے سے کرنٹ لگا تھا آیت الکرسی کی وجہ سے۔ بہرحال جو بھی تھا، اب سناٹا چھا چکا تھا۔ عمر کو ایک اطمینان کا احساس ہوا۔ اس وقت فجر کی اذان سنائی دینے لگی۔ عمر نے باوضو ہو کر نماز فجر ادا کی اور اپنے رب کا شکر ادا کیا کہ شکر ہے اس نے دروازہ بلا سوچے سمجھے کھول نہیں دیا تھا، وگرنہ پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہو جاتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ جس کو بچانا چاہے اس کی بڑی سی بڑی شیطانی طاقت بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ عمر ایک باہمت نوجوان تھا، وگرنہ اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اگلی صبح ہی وہ مکان خالی کر دیتا، لیکن عمر کو اپنے رب پر پورا بھروسہ تھا۔ اس کو آج رات کے بعد نہ جانے کیوں ایک امید تھی کہ اب ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوگا، اور اس کا اندازہ درست بھی ثابت ہوا۔ اگلی رات کوئی غیر معمولی واقعہ پیش نہ آیا۔ اس طرح تقریباً ایک ہفتہ گزر گیا اور کوئی بھی انہونی بات نہیں ہوئی۔ اب عمر کو یہ سب واقعات ایک خواب سا لگنے لگے تھے، لیکن اس کو کیا معلوم تھا کہ یہ طوفان کے آنے سے پہلے کی خاموشی ہے، کیونکہ اتنے دن بعد آج جو ہونے جا رہا تھا اس کا تصور بھی عمر نہیں کر سکتا تھا۔ چاند کی آخری تاریخ تھی اور آج آسمان پر چاند نہیں نکلنا تھا۔ یہاں میں یہ بات کا ذکر کرتا چلوں کہ ان شیطانی قوتوں کا زور ایک چاند کی 14ویں رات کو ہوتا ہے، جب چاند پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہوتا ہے، اور یہاں پھر ان کالی راتوں میں۔ عمر نے عشاء کی نماز ادا کی اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی، اس لیے عمر بحرسین میں ہی چرپائی پر لیٹا ہوا تھا۔ اچانک آدھی رات کا وقت ہوگا، عمر کو یوں لگا کہ اس کے گلے کو کوئی دبا رہا ہے اور اس کو گلا گھونٹ کر مارنے کی کوشش کر رہا ہے۔ عمر نے بہت ہلنے جلنے کی کوشش کی، لیکن اس کے جسم میں تھوڑی سی بھی حرکت نہیں ہوئی۔ عمر کو ایسا لگا کہ اس کا آخری وقت آ چکا ہے۔ عمر نے دل میں اس کلمہ کا ورد شروع کر دیا، اور جیسے ہی اس کے دل میں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا، اس کو لگا کہ جھٹکے سے کوئی چیز اس کا گلا چھوڑ کر اس کے سے دور ہو گئی ہے۔ عمر جلدی سے اٹھ کر بیٹھ کے اپنے آپ کو چھو کر دیکھنے لگا۔ اس کا جسم پسینے سے شربور ہو رہا تھا۔ وہ تو مطلب میں خواب دیکھ رہا تھا، عمر نے خود کلامی کرتے ہوئے کہا، پھر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ یہ ایک خواب تھا۔ لیکن اس کو اپنے گلے پر جلن سی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو کمرے میں جا کر آئینے کے سامنے دیکھا تو اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اس کے گلے پر تازہ انگلیوں کے سرخ نشان پڑے ہوئے تھے، گویا اس کا گلا کسی نے کافی زور سے دبایا تھا۔ عمر کافی ڈر چکا تھا۔ ابھی عمر یہ سب دیکھ ہی رہا تھا کہ اس کو حسین کی جانب سے کسی نسوانی آواز میں ہنسنے کی آواز آئی، اور ساتھ ہی کسی نے اس کا نام لے کر پکارا، عمر۔ عمر کی خوف کے مارے دھڑکن بہت تیز ہو گئی تھی۔ عمر نے دھڑکتے دل کے ساتھ کمرے سے باہر جھانکا
تو اس نے دیکھا کہ صحن میں اس کی چرپائی کے پاس ایک عورت کھڑی ہے جس نے سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور وہ اس کے بالوں سے چہرہ چھپا ہوا تھا اور اس کے بال اتنے لمبے تھے کہ اس کے پاؤں تک پہنچ رہے تھے۔ عمر ابھی یہ منظر دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک اسے لگا کہ بالوں کے درمیان سے اسے کوئی روشنی نظر آ رہی ہے، لیکن غور کرنے پر اسے پتہ چلا کہ یہ کوئی روشنی نہیں بلکہ اس عورت کی آنکھیں ہیں، جو دراصل آنکھیں نہیں بلکہ دو دیکھتے ہوئے انگارے ہیں جو دیکھ رہے ہیں اور اس کو گور رہے ہیں۔ عمر کو دیکھ کر اس عورت نے عمر سے کہا کہ آؤ میرے پاس، ڈرو نہیں، میرے پاس آؤ۔ عمر نے لرزتی ہوئی آواز عمر نے پیچھے ہٹ کر چاہا کہ دروازہ بند کر لے، لیکن اس سے پہلے کہ عمر ایسا کچھ کرتا وہ چڑیل پلک جھپکنے میں عمر کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور عمر کو گریبان سے پکڑ کر تقریباً اچھالتے ہوئے باہر کی جانب پھینکا۔ عمر بہت زور سے گرا تھا زمین پر اور اس کو بہت شدید چوٹ آئی تھی۔ عمر ابھی سنبھلنے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ اس وقت عمر کو وہی پائل کی آواز سنائی دی اور آواز چھت سے آ رہی تھی جو آہستہ آہستہ پاس آ رہی تھی۔ اس آواز کو سن کر وہ چڑیل جو عمر پر حملہ آور ہوئی تھی وہ کچھ اضطراب کا شکار ہوگی، اور دوسری جانب عمر خوف اور حیرت کے مارے پریشانی کا شکار تھا کہ آخر یہ سب چل کیا رہا ہے۔ یہ پائل کی آواز اس کو پہلے بھی سنائی دیتی تھی، اور اگر وہ پائل والی مخلوق یہ نہیں جو اس کے سامنے اس کی موت بنی کھڑی ہے تو وہ کون ہے؟ اور کہا ایک چڑیل کافی نہیں تھی جو ایک اور چلی آ رہی ہے۔ عمر کا دماغ کام کرنا چھوڑ رہا تھا۔ اب وہ صرف زمین پر لیٹا ہوا اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہا تھا اور دعا کر رہا تھا کہ اے اللہ میری مدد فرما، مجھے اس مصیبت سے نجات دلا دے، آمین۔ عمر زمین پر بے بسی کی تصویر بنا لیٹا ہوا تھا۔ اس نے بہت کوشش کی کہ اٹھ کر کھڑا ہو سکے، لیکن اس چڑیل نے اس سے زور سے عمر کو پٹخا تھا کہ عمر کو بہت شدید چوٹ لگی تھی۔ عمر زمین پر لیٹا اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہا تھا۔ اس کو اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی، سوائے اللہ کے کوئی بھی اس کو بچا نہیں سکتا تھا۔ پھر خون خشک کرنے والا منظر عمر نے دیکھا۔ عمر نے دیکھا کہ سیڑھیوں سے بھی ایک عورت نیچے اتر رہی ہے جس نے بھی سفید رنگ کا لباس پہنا ہوا ہے اور اس کے پاؤں میں پائل بھی ہے جس کی آواز عمر کو آ رہی ہے۔ اس نئی آنے والی مخلوق کے بھی بال لمبے تھے۔ عمر کو محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی حرکت قلب کبھی بھی بند ہو سکتی ہے۔ بولنے والی ہے۔ جس چڑیل نے عمر پر حملہ کیا تھا اس کے چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اس آنے والی مخلوق کو پہلے سے جانتی ہے۔ عمر کی طرف سے توجہ ہٹا کر اس چڑیل نے سیڑھیوں سے اترنے والی چڑیل کو نہ جانے کیا مخاطب کیا، او کماری تم بھی آ جاؤ۔ اب دوسری چڑیل جس کا نام کماری تھا عمر کے پاس آ پہنچی تھی۔ عمر نے کلمہ پڑھ لیا تھا اور اب اس سے یقین ہو چلا تھا کہ اس کا آخری وقت آ چکا ہے۔ دونوں چڑیلیں عمر کی جانب بڑھ رہی تھی، لیکن پھر اچانک کماری عمر کی جانب بڑھنے کے بجائے پہلے چڑیل کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ جس چڑیل نے عمر پر حملہ کیا تھا وہ اس حرکت پر حیران رہ گئی۔ اس نے بے ساختہ غصیلے لہجے میں سوال کیا کہ یہ کیا حرکت ہے؟ تم اس آدم ذات کے آگے آ کر کیوں کھڑی ہو گئی ہو؟ جس پر کماری نے جوابہ کہا، دیکھو پاروتی، اس انسان کو چھوڑ دو۔ پاروتی غصے سے چلائی، چھوڑ دوں؟ کیوں چھوڑ دوں؟ تو بھی تو اس کا خون پینا چاہتی تھی نا۔ ہم دونوں نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ اس آدم ذات کا پہلے خون میں پیوں گی اور پھر اس کا کلیجہ میں چباؤں گی اور دل تو چبائے گی۔ عمر جو پہلے ہی خوفزدہ تھا یہ باتیں سن کر تو اس کی حالت اور بھی خراب ہونے لگی، لیکن کماری کا جواب سن کر عمر کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ کماری نے جواب میں کہا، ہاں لیکن اب میں ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتی اور بہتری اسی میں ہے کہ تم بھی اس حرکت سے باز آ، ورنہ۔ پاروتی جو پہلے ہی غصے میں تھی کماری کی اس بات سے اور بھی آگ بگولا ہو گئی اور بولی، ورنہ کیا کر لے گی تو؟ روکے گی مجھے؟ اب تو مجھے روک کے دکھا۔ پھر طنزیہ انداز میں بولی، کہیں اس آدمزاد پر دل تو نہیں آ گیا تیرا کماری؟ کماری نے جواب دیا کہ ہاں ایسا ہی سمجھ لو۔ عمر نے یہ سب سنا تو سوچنے لگا، اللہ تعالیٰ یہ کدھر میں پھنس گیا ہوں، ابھی تک تو زندگی کے ہی لالے پڑے ہونے تھے۔ ایک پل کے لیے مجھے لگا کہ تیری مدد اس چڑیل کماری کی شکل میں پہنچی ہے، مگر یہ تو میں آسمان سے گرا اور کھجور میں اٹک گیا ہوں۔ یہ چڑیل مجھ سے پیار کرتی ہے۔ ایک تو لگتا ہے کہ میری کمر کی ہڈی پر چوٹ پڑی ہے اور کھڑا بھی نہیں ہو پا رہا۔ اگر کھڑا ہو پاتا
تو بھاگنے کی یا مقابلہ کرنے کی سوچتا۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس کو شدید چیخ و پکار واپس آل میں لا کر کھڑا کیا۔ اب جو دیکھا تو کیا دیکھا کہ کماری اور پاروتی دونوں ایک دوسرے پر گتم گتم ہو رہی ہیں اور دونوں میں بہت خونخوار جھڑپ جاری ہے۔ یہ دونوں جڑیلیں بڑھ بڑھ کر ایک دوسرے پر حملہ کرنے لگی اور پورا گھر ان کی چیخوں سے گونج رہا تھا۔ یہ چیخیں اتنی اونچی تھی کہ احمر کے کانوں کے پردے لگ رہا تھا کہ آج پھٹ ہی جائیں گے۔ پاروتی کی طاقت کماری کے مقابلے میں بہت زیادہ تھی اور اس پر بھاری پڑ رہی تھی۔ کماری کے جسم پر جا بجا خراشیں اور خون کے نشانات پڑ چکے تھے۔ قریب تھا کہ کماری جان سے جاتی کہ اچانک کماری نے چیخ کر احمر سے کہا کہ وہ کون سی دعا ہے جو تم اپنی حفاظت کے لیے پڑھتے ہو، وہ پڑھ کر پاروتی پر پھونک مارو۔ احمر کو فوری یاد آیا اور اس نے آیت الکرسی کا ورد کرنا شروع کر دیا اور پڑھ کر پاروتی اور کماری دونوں پر پھونک مار دی۔ اس کی پھونک مارنے کی دیر تھی، پاروتی کا تو جیسے توپ کا گولہ لگا اور وہ اڑتی ہوئی برآمدے کے اندر جا کر گری اور کماری البتہ بہت زیادہ طاقتور لگنے لگی اور اس کے جسم پر پڑے تمام زخم بھر گئے۔ احمر کی تو سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ آیت الکرسی کا ورد دونوں چڑیلوں پر الگ الگ اثر کیوں کر رہا ہے؟ کماری نے موقع گنوائے بنا کا آگے بڑھ کر پاروتی پر آخری وار کیا اور دونوں جل کر راکھ بن گئی۔ احمر اب خوف کے علاوہ شدید الجھن کا بھی شکار تھا کہ یہ سب آخر چل کیا رہا ہے۔ کماری نے پلٹ کر احمر کو دیکھا اور آہستہ آہستہ احمر کی جانب بڑھنے لگی۔ احمر جس نے ابھی سکھ کا سانس لیا بھی نہیں تھا کہ کماری کو اپنی جانب بڑھتے دیکھا اور دوبارہ خوفزدہ ہو گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس چڑیل سے اپنے آپ کا دفاع کیسے کرے، کیونکہ اس پر تو اللہ کے کلام کا بھی اثر نہیں لگ رہا تھا۔ کماری احمر کے بالکل سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور پھر اگلے ہی لمحے احمر کی آنکھوں نے جو منظر دیکھا وہ بالکل ناقابل فراموش اور ناقابل یقین تھا۔ احمر کے سامنے کماری کھڑی ہوئی تھی۔ احمر انتظار کر رہا تھا کہ کب کماری اس کی زندگی کا اختتام کرے گی، لیکن اگلے ہی لمحے کماری کا روپ بدلنا شروع ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک خوبصورت لڑکی میں تبدیل ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی اس کے چہرے پر ایک نور سا برس رہا تھا۔ یہ نہیں بلکہ اس نے باقاعدہ طور پر حجاب لیا ہوا تھا۔ وہ اس روپ میں کوئی پری ہی لگ رہی تھی۔ کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ وہ بھیانک چڑیل ہے جو کچھ لمحے پہلے اپنی تمام تر بھیانک وجود کے ساتھ احمر کے سامنے موجود تھی۔ احمر اس سے دیکھ کر ایک لمحے کو یہ تک بھول گیا تھا کہ وہ زمین پر زخموں سے چور لیٹا ہوا ہے اور تھوڑی دیر پہلے اس نے اپنی آنکھوں سے کیا منظر دیکھے۔ بہرحال احمر کماری کو ٹکٹکی باندھے دیکھے جا رہا تھا۔ لگ رہا تھا کہ وہ اس کے حسن و جمال کا اسیر ہو کر رہ گیا ہو۔ احمر کو اس طرح اپنی طرف تکتے ہوئے دیکھ کر کماری کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی تھی اور پھر نہ جانے کب وہ مسکراہٹ شرم میں تبدیل ہو گئی اور کماری نے احمر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کیا ہو گیا ہے؟ کیوں دیکھ رہے ہو مجھے ایسے؟ اب ڈر نہیں لگ رہا مجھ سے؟ احمر تو جیسے نیند سے جاگ گیا تھا۔ اس نے گڑبڑاتے ہوئے جواب دیا، ڈر نہیں، بالکل نہیں، میں تم سے ڈرتا ورتا نہیں ہوں۔ اگر ڈرتا ہوتا تو پہلے دن ہی یہاں سے بھاگ گیا ہوتا۔ اب احمر اپنے ہوش و حواس میں آ چکا تھا۔ اس نے مزید کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ رکھتا ہے۔ اس کی بات سن کر کماری نے ایک ہلکا سا قہقہ لگایا اور بولی، اس بات پر تو میں فدا ہو گئی ہوں۔ احمر نے پوچھا، کیا مطلب ہے فدا؟ کماری نے کہا، کچھ نہیں، تم کو کافی چوٹ لگی ہے، لو میں ٹھیک کر دوں۔ یہ کہہ کر اس نے ایک قدم آگے بڑھانا چاہا تو احمر نے اس کو وہاں ہی رکنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ خبردار جو ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو یہ مت سمجھنا کہ تم اس شکل میں میرے سامنے آؤ گی تو میں بہک جاؤں گا اور تمہارے چنگل میں پھنس جاؤں گا۔ کماری نے احمر سے کہا، نہیں، تم مجھے غلط سمجھ رہے ہو، میں تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، نہ ایسا کرنے کا سوچ سکتی ہوں۔ اگر ایسا ہی کرنا ہوتا تو تم خود ہی بتاؤ میں نے اپنی بہن پاروتی کو کیوں مارا جبکہ وہ تم پر بھاری پڑ رہی تھی اور وہ وقت دور نہیں تھا کہ تم کو جان سے مار دیتی۔ احمر یہ بات سن کر بولا، اچھا تو وہ تمہاری بہن تھی؟ اور ہاں، مجھے یہ بات تو واقعی سمجھ میں نہیں آئی
کہ تم نے اپنی بہن یا دوست جو بھی تھی اس کے مقابلے میں میری مدد کیوں کی؟ کماری نے کہا، دیکھو، اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھانے کو تیار ہوں کہ میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گی، مجھے تمہاری چوٹوں کو ٹھیک کرنے دو۔ پہلے احمد نے کہا، وہ بھی نام کماری اور قسم اللہ تعالیٰ کی؟ خیر، قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، میں مان لیتا ہوں تمہاری بات۔ کماری نے مسکرا کر کہا، سب بتاؤں گی، 2 منٹ ٹھہرو۔ اور پھر کہا، پھر کچھ پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھ احمد کی جانب کیے تو ایک روشنی سی کماری کے ہاتھوں سے نکلی جو احمد کے جسم پر پڑی اور احمد کو اپنے جسم میں ایک نئی توانائی سی محسوس ہونے لگی، اور جو چوٹیں اسے آئی تھی وہ سب ایسے ہو گئی جیسے کبھی لگی ہی نہیں تھی۔ احمد اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اور کماری سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ پہلے تو شکریہ، لیکن اب یہ بتاؤ آخر مجھ پر اتنی مہربانی کیوں؟ کماری نے کہا، سب سے پہلے تو یہ کہ میرا نام کماری نہیں تھا، میں نے اللہ کے کرم سے اسلام قبول کر لیا ہے اور اب میرا نام کرن ہے، اور تم جو میرا یہ روپ دیکھ رہے ہو اس لیے ہے کیونکہ میں الحمدللہ مشرف با اسلام ہو چکی ہوں۔ احمد نے یہ سنا تو اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا، سبحان اللہ، بے شک میرا رب چاہے تو جس کو جب مرضی ہدایت عطا کر دے۔ کرن، تمہیں دائرہ اسلام میں داخل ہونے پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ کرن نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اس سب کے لیے تمہارا بہت شکریہ، کیونکہ اگر تم نہ ہوتے تو میں ہدایت نہ پاتی۔ احمد نے پوچھا، وہ کیسے؟ تو کرن نے جواب دیا کہ اصل میں جب بھی تم پر حملہ کرنے آیا کرتی تھی تو تم قرآن پاک کو اپنے سینے سے لگا کر آیت قرآنی کی تلاوت شروع کر دیتے تھے، اور تمہارے اندر ایسی طاقت آتی تھی اور تمہارے گرد ایک ایسا آلہ بن جاتا تھا کہ اس کی چمک دمک دیکھ کر مجھ سے برداشت نہیں ہو پاتا تھا اور میں وہاں سے جانے پر مجبور ہو جاتی تھی۔ لیکن ایک کام جو ہوا وہ یہ کہ تم سے پہلے کئی کرایہ دار آئے لیکن کوئی بھی 2 دن سے زیادہ ٹکا نہیں۔ ہم بہنیں 2 دن میں یا تو اس کو بھگا دیتی تھی یا پھر اس کی جان نکال لیتی تھی، مگر تم پہلے شخص ہو جو اتنی ہمت سے ڈٹا رہا اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو اتنی مضبوطی سے تھامے رکھا کہ مجھے جیسی اڑیل چڑیل کو نہ صرف ہرا دیا بلکہ مجھے دائرہ اسلام میں داخل کرنے کا باعث بنے۔ احمد نے بے ساختہ آسمان کی جانب دیکھا اور دونوں ہاتھ بلند کر کے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا۔ بے شک تو چاہے تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا، تو کن فیکون کہہ دے تو پھر پتھر سے بھی پانی پھوٹ پڑتا ہے، بے شک تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ کرن نے مزید احمد سے کہا کہ میں وعدہ کرتی ہوں کہ آج کے بعد یہاں جو بھی رہے گا اس کو کوئی تنگ نہیں کرے گا۔ پاروتی تو وصل جنم ہو چکی ہے اور میں اب ہدایت پا چکی ہوں، الحمدللہ۔ اپنے ہاتھ سے ایک کنگن اتار کر احمد کو تھماتے ہوئے بولی کہ جب بھی تمہیں ضرورت ہو میں مدد کے لیے حاضر ہو جاؤں گی۔ ویسے تو میں کیا اور میری اوقات کیا، لیکن پھر بھی اگر کبھی بھی ضرورت پڑے تو اس کنگن کو ہاتھ میں لے کر ایک مرتبہ سورہ ناس کی تلاوت کرنا، میں تمہاری خدمت میں فوری حاضر ہو جاؤں گی۔ احمد نے تعجب سے پوچھا، سورہ ناس کی تلاوت کیوں؟ تو کرن نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ اصل میں اس سورت نے مجھے اسلام کو قبول کرنے پر مجبور کیا تھا۔ اس کے بعد احمد سے اجازت طلب کی اور چلی گئی۔ فجر کا وقت ہو جاتا تھا۔ احمد نے وضو کیا اور نماز فجر ادا کرنے لگا۔ اس دن کے بعد پھر کبھی کوئی پائل کی آواز نہیں سنائی دی اور پورے محلے میں یہ بات بھی جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ احمد نے اس گھر کے حسیب کو ختم کر دیا ہے۔ اب سب لوگ اس سے بہت اچھے سے ملا کرتے تھے اور اس کی بہت عزت کرتے تھے۔ احمد مزید 2 سال اس گھر میں رہا۔ وہ کبھی کبھار وہ کرن کو بلا لیتا تھا تو تب وہ ملنے آ جاتی تھی، ورنہ خود سے کبھی نہیں آئی۔ آج اس واقعے کو 5 سال گزر چکے ہیں اور احمد نوکری کے سلسلے میں کراچی میں رہتا ہے۔ اس کی شادی ہو چکی ہے اور 2 بچے بھی ہیں۔ احمد کے پاس آج بھی وہ کنگن موجود ہے اور احمد کی اہلیہ بھی جانتی ہے یہ واقعہ اور وہ کرن سے مل بھی چکی ہے۔ کرن نے بھی ایک مسلمان جن سے شادی کر لی ہے اور اس کے بھی اب 4 بچے ہیں، سب ہی پکے مسلمان ہیں، اور آج بھی جب ملاقات ہوتی ہے تو کرن احمد سے ایک ہی فرمائش کرتی ہے کہ اس کی پوری فیملی کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کر دے۔
تو یہ تھی دوستو آج کی کہانی۔ ایک نئی کہانی کے ساتھ ملتے ہیں، نئی ویڈیو کے ساتھ۔